बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। मुख्तलिफ़ अहम मामलात के हवाले से आज बात करेंगे। एक तो अफ़गानिस्तान का मामला और फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बहाली, ये किस कदर आसान है हज़म करना उन मिलिटेंट ग्रुप्स के लिए कि जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। इस मामले पर बात करेंगे। बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ कबायली इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन की बात चल रही है और इस हवाले से कहा गया है कि बाकायदा तौर पर एतमाद में लिया गया है सियासी जमातों के जो मुंतखब अरकान हैं उनको भी, सियासी रहनुमाओं को भी और कबायली अमायदीन को भी। एक जरगा होता है बलूचिस्तान में, दूसरा जरगा हुआ है पेशावर में। इस अहम मामले पर बात करनी है। और ख़ारजा महाज के ऊपर आप देखें, सिफारती महाज के ऊपर एक तो हिंदुस्तान सरगर्म है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का वफ़द है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में, ये इंतहाई अच्छी पेशरफ्त कर रहा है। न्यूयॉर्क में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, इंतहाई जो है कंपोज्ड किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस मामले पर भी कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत रोशनी डाली जा सके। कराची में मलीर जेल, लांडी जेल जो है, ये तोड़ी गई, ये टूटी या ये तोड़ी गई, ये जेल ब्रेक हुआ, ये बाहर से ये जेल तोड़ी गई, ये अंदर से तोड़ी गई। ये सारी चीज़ें, ये सारी वजाहतें आप तक पहुंच चुकी हैं। लेकिन 216 या 218 कैदी जो थे, ये फ़रार हो गए थे, जेल से भाग गए थे। उनमें तकरीबन 80 को गिरफ़्तार किया गया है, बाकी की तलाश जारी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब इस किस्म का वाक़या हो तो फिर 6000 कैदी जिस जेल के अंदर हों, तो क्या जो स्टाफ होना चाहिए, जो सिक्योरिटी होनी चाहिए और जिस तरीके से इस जेल की सिक्योरिटी थी, वो काफ़ी थी या काफ़ी नहीं थी? काफ़ी अहम सवालात उठाए जा रहे हैं। बन्नू जेल ब्रेक का वाक़या हुआ, इससे पहले भी जेलें जो हैं वो तोड़ी गईं, लेकिन उसमें बहुत सारे कैदी जो थे ये रज़ाकाराना तौर पर वापस आ गए थे। बन्नू जेल का वाक़या जो है आपको याद होगा, अदनान रशीद को रिहा कराने के लिए हमला किया गया था बन्नू जेल के ऊपर तालिबान की तरफ से, और उसमें फिर बाकी जो कैदी थे वो भी भाग गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग फिर रज़ाकाराना तौर पर वापस आ गए थे, क्योंकि फिर मज़ीद मुकदमात का सामना करना पड़ता है ऐसे कैदियों को। ज़लज़ले हुए, ज़लज़ले के झटके आए कराची में, 11 मरतबा ज़लज़ले के झटके, और उसमें फिर ये बताया गया कि बुनियादी वजह यही थी कि कैदियों में खौफ हरास था और उसकी वजह से ये भागे। पहला गेट तोड़ा, फिर दूसरे गेट तक पहुँचे, फिर तीसरे गेट से बाहर निकल गए। बहरहाल एक हादसा था, हो गया। अब इसकी तहकीकात भी मज़ीद जारी हैं कि इसमें ये माना है IG पुलिस ने सिंध के कि जेल खाना जात के हुकाम ने कि ये गफलत थी। और इसमें यह भी बताया गया है कि ज़्यादातर जो है वो मनशियात के आदी कैदी थे या स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे, वो भागे थे। और इसमें कोई गैर मुल्की या कोई इंडियन या कोई अफ़गानी जो है कैदी फ़रार नहीं हुआ। टिक टॉकर सना यूसुफ की बात हो रही है कि 17 साल की उम्र थी और उसका जो मुबैना कातिल था वो गिरफ़्तार किया गया है इस्लामाबाद पुलिस ने और फैसलाबाद की पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है। इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या होता है इस्लामाबाद में, और इससे भी पता चलता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली या इस किस्म के जो टिकटॉकर्स हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको किस किस्म के मसाइल का सामना है। अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि जो ये वाक़या हुआ है अफसोसनाक भी है और वालिदैन के लिए एक सबक भी है। ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में एक खुला माहौल है और चित्राल जैसे इलाके से ताल्लुक़ है इस लड़की का या इसके वालिदैन का। तो बहरहाल इसमें बहुत सारे जो है पहलू हैं इस केस के। इस केस पर मज़ीद जो है वो बात होगी, तबसरे होंगे। लेकिन यह है कि इस्लामाबाद पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने इसमें इंतहाई पुर्दी का मुज़ाहरा किया है, और ये भी एक सबक है कि वालिदैन को अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और उनके बच्चों के साथ किसका राब्ता है या कौन राब्ता करने की कोशिश करता है, इन मामलात पे भी नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर इस किस्म के वाक़यात जो हैं ये सामने आते हैं। बात करते हैं सबसे पहले अफ़गान जो तालिबान हैं उनके बदले हुए रवैये के हवाले से। और ये जो बदला हुआ रवैया है ये पाकिस्तान के हक़ में तो बहुत बदला हुआ रवैया है, लेकिन इस रवैये को हज़म नहीं कर पा रहे वो मिलिटेंट्स जो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। एक ख़बर ये आई है कि
وہاں پر ایک وفد ملا کالعدم TTP کا مولوی فقیر محمد کی سربراہی میں وزارت داخلہ کے حکام کے ساتھ، اور وہاں پہ اس ملاقات میں تلخی ہو گئی، اور تلخی اس بات پر ہوئی، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مولوی فقیر محمد اور ان کے ساتھیوں نے شکایت کی افغان حکام سے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر 200 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں 100 سے زیادہ اغوا ہو چکے ہیں افغانستان کے اندر، اور ان میں سے کسی ایک کا بھی کیس کا پتہ نہیں چلا اور ملزموں کا یا مجرموں کا سراغ نہیں لگایا گیا۔ متعدد ہمارے رہنما جو ہیں یا جو ہمارے کارکن ہیں وہ افغانستان میں قتل ہو گئے، ان کے قاتلوں کا نہیں پتہ چلا۔ لیکن جب افغان طالبان کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو فوری طور پر ملزمان تک وہ پہنچ جاتے ہیں، اس میں پھر گرفتاری بھی ہوتی ہے اور اس میں پھر فوری کارروائی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ بنیادی جو ایک چیز چل رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ بنائی گئی ہے بیچ میں، اور اس میں چین کا کردار ہے کہ افغان طالبان جو ہیں اور پاکستان یہ مل کر اب ایک ایسے اتحاد کی طرف گئے ہیں کہ اس میں پھر جگہ نہیں بنتی پاکستانی ملیٹنٹس کی۔ بہت سارے اور معاملات بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستانی ملیٹنٹس جو ہیں یہ فوری طور پر یہ بدلا ہوا جو منظرنامہ ہے اس کو قبول کر لیں۔ آپریشن کی بات ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر، جو BLA قسم کی جو تنظیمیں ہیں، جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس پر سیاسی حکومت اور عسکری قیادت جو ہے اس پر اس معاملے کے اوپر دونوں کا اتفاق ہے۔ اور یہ جو بلوچستان میں جرگہ ہوا ہے اور جس میں وزیراعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہاں کے جو سیاسی زعماء ہیں، جو قبائلی عمائدین ہیں، ان کو اعتماد میں لیا جا سکے، اور یہی مقصد پشاور کے جرگے کا بھی تھا کہ پشاور میں قبائلی عمائدین کو بلایا گیا تھا، مختلف سیاسی لوگوں کو بلایا گیا تھا، خیبر پختونخوا کابینہ کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، منتخب حکومت کو بلایا گیا تھا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس میں شریک تھے۔ تو اس جرگے کا بھی مقصد یہی تھا کہ ایک ماحول بنایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے، اور پھر جو بلوچستان کے حوالے سے فیصلہ تھا کہ قومی بجٹ جب بنے گا، ملک کا جب بجٹ بنے گا تو 1000 ارب کا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں 250 ارب روپے جو ہے یہ حصہ ہوگا بلوچستان کا۔ اسی طرح جو NFC کے معاملات ہیں، جو خیبر پختونخوا کے حقوق ہیں، اس حوالے سے وزیراعظم شہباز شریف نے یہاں پہ اعلان کیا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اس میں یہ تمام جو مطالبات ہیں ان کو سنا جائے گا، اور جو جائز اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے سنا، اور کھلے دل سے سنا اور یقین دہانی کرائی قبائلی علاقوں کے عوام کو بھی، اور قبائلی علاقوں کے عوام کو آپ کو پتہ ہے کہ ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے ان کو لگایا گیا تھا فاٹا انضمام کے نام پر، اور ایک 10 سالہ پلان سرتاج عزیز کمیٹی نے ایک پلان بنایا تھا کہ جناب 1000 ارب جو ہے روپے یہ ان کو دیے جائیں گے، 100 ارب روپے سالانہ دیے جائیں گے قبائلی علاقوں کو، لیکن ایک بھی سال ایسا نہیں گزرا کہ ان کو 100 ارب روپے جو ہے یہ مکمل طور پر ملے ہوں۔ بہرحال بہت سارے معاملات ہیں، اور دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جس ملٹری آپریشن کی بات کی جا رہی ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے حساس جو جگہ ہیں جہاں پہ زیادہ موجودگی ہے BLA یا باقی تنظیموں کی، اور خیبر پختونخوا کے جو قبائلی ضلع ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہاں پہ آپریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور کچھ علاقوں سے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہا جائے کہ جی آپ نقل مکانی کر جائیں۔ لوگ امن چاہتے ہیں، امن پاسون، امن مارچ کرتے ہیں، امن کا نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن لوگ نقل مکانی نہیں چاہتے۔ بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا پچھلے دنوں جب ہم نے یہ باتیں سنی کہ جی ممکن ہے کہ بنو میں فوجی آپریشن ہو، اور پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہم بالکل تیار نہیں ہیں فوجی آپریشن کے لیے، ہم نقل مکانی بالکل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لوگ بنو کے لوگ دیکھ چکے ہیں کہ سوات سے کس طرح 30-35 لاکھ لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی۔ کون سا قبائلی ضلع ہے جو جب یہ قبائلی ایجنسیاں ہوا کرتی تھیں تو کون سی ایجنسی ایسی ہے یا کون سا ضلع ایسا ہے کہ جہاں کے لوگوں کو نقل مکانی کا جو کرب ہے، اس کا جو دکھ ہے وہ نہ سہنا پڑا ہو۔ تو ابتدا میں قبائلی ایجنسیوں کے حوالے سے قبائلی اضلاع کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ذرائع یہ کہتے ہیں اس میں شمالی وزیرستان کا بھی نام ہے، اس میں جنوبی وزیرستان کا بھی نام ہے، باقی کچھ قبائلی اضلاع کا بھی اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ ذرائع نے یہ کہا ہے، فی الوقت اس کا کوئی آفیشلی جو اعلان ہے یہ نہیں کیا گیا۔ بہرحال معاملات جو ہیں کافی
تیزی سے بدل رہے ہیں۔ پاکستان کی جو اندرونی ایک صف بندی ہمیں نظر آتی ہے پاکستان کی سیاسی یا عسکری قیادت کی جانب سے، تو دوسری طرف ہم خارجہ محاذ کے اوپر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک نئی صف بندی میں پاکستان مصروف ہے۔ ایک تو 4 ممالک کا بیک وقت دورہ کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے اور ان کی ٹیم نے، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ان کے ہمراہ تھے، اور پھر 9 رکنی وفد جو امریکہ میں موجود ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں، انتہائی ایک اچھی پریس کانفرنس کی۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے کوئی عہدیدار اس قسم کے دورے پہ جو مصروف ہے وہ سامنا نہیں کرتا پریس کا، عالمی میڈیا کا۔ وزیر اعظم ہندوستان کے جو ہیں نریندر مودی، یہ جب باہر جاتے ہیں تو کوئی پریس کانفرنس نہیں کر پاتے۔ البتہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں یہ جب باہر جاتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میڈیا کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہو۔ بہت مشکل سوالوں کے بہت اچھے جوابات دیے بلاول بھٹو زرداری نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہندوستان کے 6 جہاز مار گرائے، ہم چاہتے تو 20 جہاز بھی مار گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے۔ اور انہوں نے دنیا سے یہ سوال کیا ہے کہ دنیا یہ بتائے کہ لائف لائن جو ہے یعنی پانی روکنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے اور اس کو کون سا جو عالمی قانون ہے یہ جواز فراہم کرتا ہے۔ تو بہت اچھی مفید ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، باقی ممالک کا بھی یہ دورہ کریں گے۔ اور اس ایک جملہ انہوں نے نریندر مودی کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ نریندر مودی جو ہیں یہ نیتن یاہو کے کاپی ہیں، یہ ان کی کاپی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب پاکستان پر اٹیک کیا گیا تو اسرائیلی ڈرونز جو ہیں یہ اس حملے میں استعمال کیے گئے۔ بہرحال اس کی بہت ساری تفصیلات آپ نے باقی ذرائع سے دیکھ لی ہوگی، سن لی ہوگی۔ میں جیسے کہتا ہوں کہ دنیا بڑا تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، تو اس خطے کے ممالک کو بھی بڑا تیزی کے ساتھ بدلنا چاہیے، بدلنا ان کو ہوگا، خصوصاً جب ہم افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور جب ہم پاکستان اور چین کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور چین، پاکستان، افغانستان کا یہ جو اتحاد ہے، اب جو ہے ایک زمانہ تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ جی افغانستان میں ٹرین نہیں ہے، وہاں پہ ریل گاڑی نہیں چلتی، اب تو وہاں پہ باقاعدہ ٹرین سروس ہے، اور اس سے پاکستان کو بھی استفادہ کرنا چاہیے، افغانستان کو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وسط ایشیا کی جو ریاستیں ہیں، ازبکستان ہے، باقی جو ممالک ہیں، ان سب کو مل کر اپنے جو قدرتی وسائل ہیں، جو معدنی وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لانا چاہیے، اور بیچ میں جو بہت سارے معاملات ہیں ان کو انتہائی دانش مندی کے ساتھ، انتہائی حکمت عملی کے ساتھ کھیلنا چاہیے اپنے کارڈز کو۔ اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی رہی، اور یہ کشیدگی ابھی تک چل رہی ہے، کیونکہ ہندوستان نے کہا ہے کہ جی جناب آپریشن سندور جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، ابھی تک جاری ہے۔ تو اس سارے سلسلے میں پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان مزید اس اپورچونٹی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو پہلگام واقعہ ہوا ہے، اس نے بہت خوبصورت، بہت اچھے مواقع دیے ہیں پاکستان کو، اس نے بہت اچھے مواقع دیے ہیں افغانستان کو۔ ان اچھے مواقع سے، ان اپورچونٹیز سے کس طریقے سے بہتر، بڑا سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یہ اب سوچنے کی بات ہے، اور دونوں قیادتوں کو یہ سوچنا ہوگا اور مزید اپنے معاملات کو آگے بڑھانا ہوگا، بہتر بنانا ہوگا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔